अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल सल्फाइट, एपिसोड 20। 2 दिन की जहनी कशमकश और सोच विचार के बाद हानम ने अपना मोबाइल उठाया था। आज वो इतने सालों बाद फिर से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाली थी। उसने फेसबुक पर एंजल के नाम से आईडी बनाई थी। माही का भेजा गया लिंक ओपन किया था। हानम को अपने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वो उस शख्स को देखने जा रही थी जिसे उसका बना दिया गया था। उसका नाम लिखा गया था, लेकिन न जाने किस ज़बान में। हानम वो ज़बान समझने से कासिर थी। शायद वो जर्मन ज़बान थी। अलबत्ता जर्मन ज़बान में लिखे गए नाम के नीचे रोहान लिखा था, जो उसकी निशानदेही कर रहा था। क्या दुनिया में कोई ऐसा भी ज़ीरू है जिसको कोई तकलीफ़ ना पहुंची हो? मुझे इतनी तकलीफ़ दी गई है कि अब मैं इसका ख़्याल ही नहीं करता। जब लोग ही इस किस्म के हैं तो फिर कोई कर ही क्या सकता है? अगर इसका ख़्याल करो तो काम में खलल पड़ता है, और फिर तकलीफ़ पर दिल कुढ़ाने से वक्त ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं होता। यही है ज़िंदगी का आलम। ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रती है मेरी माँ। हानम की पसंदीदा किताब माँ से इक़्तिबास लिया गया, जो उसके अबाउट में लिखा था। वो सहरज़दा सी पढ़ रही थी। हानम को याद था उसकी वो किताब आज भी अधूरी थी। वो मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन वो शख्स शायद मुकम्मल कर चुका था। वो अब उसके फ़ोटोज़ देख रही थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी किसी तस्वीर में रोहान का चेहरा वाज़े नहीं था। कुछ बहुत दूर से ली गई थी, कुछ पीछे से और कुछ साइड से। कहीं भी चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। अब वो फ़ोटोज़ को छोड़कर वीडियोज़ देख रही थी। उसके लाखों फॉलोअर्स थे, जिनमें ज़्यादा तादाद यहूदियों, ईसाइयों और मुल्हिदों की थी। वो हैरान थी। जिस इंसान के इतने चाहने वाले हों, उसे मैं कहाँ याद रह सकती हूँ? हानम ने दिल में सोचा था। उसे अपना आप गैर ज़रूरी सा महसूस हुआ था। वो उसकी शुरू से लेकर अब तक काफ़ी वीडियोज़ देख चुकी थी, जो साइंस और जेनेटिक्स के मुताल्लिक़ थीं। जितने उससे कमेंट्स में सवाल पूछे गए थे, वो सबके जवाब पढ़ चुकी थी, और उसका दिल सदमे का शिकार लगता था। वो शख्स इल्म और मालूमात का चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था। बहुत खूब। यकीन नहीं आता कि किसी शख्स के पास इतना इल्म कैसे हो सकता है। कोई अल्लाह से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? हानम ने कमेंट किया था। कैसी हो हानम? उसका मैसेज आया था। हानम तो धक से रह गई थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो उसे पहचान लेगा। आपने मुझे पहचाना कैसे? हानम ने कांपते हाथों से मैसेज टाइप किया था। कमाल है भाई, अपनी वाइफ को नहीं पहचानूंगा तो किसे पहचानूंगा? उसके उल्टे सवाल पर हानम की सिट्टी गुम हुई थी, और फिर लफ्ज़ अपनी वाइफ पर गौर करने पर हानम के चेहरे का रंग सुर्ख हुआ था। वो ज़िंदगी में पहली बार खुद को किसी के सामने बेचैन महसूस कर रही थी। आपकी तस्वीरों में चेहरा वाज़े नहीं है, इसकी क्या वजह है? वो हड़बड़ाहट में गलत सवाल पूछ गई थी। शायद वो हंसा होगा। देखना चाहती हो मुझे? नहीं, वैसे ही पूछा। हानम ने अपना सर पीट लिया था। अच्छा, मुझे नींद आई है, मैं सोने लगी हूँ। रोहान के कुछ कहने से पहले हानम ने मैसेज किया था। रात के 2 बज रहे थे। वो 3 घंटे लगातार उसकी वीडियोज़ देखती रही थी। वक्त का पता ही नहीं चला था। ठीक है, सो जाओ, अपना ख्याल रखना, नर्म से लहजे में कहा गया था। हानम उसकी नरमी पर दंग सी रह गई थी। ये उन दोनों के निकाह के बाद पहली बातचीत थी। उसने एक इस्लाम के मुतालिक वीडियो को डाउनलोड किया था। अब वो उसे देखने वाली थी। जाने क्यों उससे जुड़े रहने को दिल कर रहा था। वीडियो में उसका चेहरा फिर वाज़े नहीं था। ये वीडियो उस हॉल की नहीं थी जो माही ने उसे सेंड की थी। ये कहीं और थी। मैं एक हिंदू हूँ और मैं एक खुदा को नहीं मानता। हमारे मज़हब में तकरीबन 33 करोड़ खुदाओं पर यकीन रखा जाता है। क्या आप मुझे ये साबित कर सकते हैं कि अल्लाह एक ही है? आपके पास कोई सबूत है कि खुदा एक है? एक हिंदू लड़के का सवाल था। आपने एक अच्छा सवाल किया है, मैं इसका जवाब दूंगा। पहले बात तो ये कि हिंदू कहते किसे हैं? हिंदू कोई मज़हब नहीं है,
بلکہ انڈس کی زمین پر رہنے والوں کو ہندو کہا جاتا ہے۔ جب عربی لوگ اس خطے میں آئے تو انہوں نے جغرافیائی لحاظ سے یہاں کے رہنے والوں کو ہندو پکارا۔ روحان نے بولنا شروع کیا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے اپنی کتاب ڈسکوری آف انڈیا میں لکھا ہے کہ ہندو لفظ کسی مذہبی کتاب میں استعمال نہیں ہوا۔ اب جو لوگ انڈیا کی سرزمین پر رہتے ہیں انہیں ہندو کہا جاتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ لفظ ایک مذہب کے نام سے جڑ گیا، اس لیے بتوں کی عبادت کرنے والوں کو ہندو کہا جانے لگا۔ دوسری بات، آپ نہیں مانتے کہ خدا ایک ہے، بلکہ آپ 33 کروڑ خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی ہے، لڑکے نے جواب دیا تھا۔ آپ سے کس نے کہا کہ خداؤں کی تعداد 33 کروڑ ہے؟ روحان نے سوال پوچھا تھا۔ سبھی کہتے ہیں، میں نے پڑھا اور اپنے باپ سے سنا۔ تو آپ نے اپنے باپ سے سنا کہ خداؤں یعنی بھگوانوں کی تعداد 33 کروڑ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہے، آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں آپ کا دشمن ہوں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، لڑکا کھسیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں بہت سی کتابیں ہیں، جیسے شروتی، مہا بھارت اور رامائن۔ کیا آپ نے شروتی کو پڑھا، جو کہ ہندوؤں کے لحاظ سے سب سے اونچی کتابوں میں سے ہے، جس کا عہدہ بڑا ہے؟ کیا آپ نے اسے غور سے پڑھا؟ لڑکا خاموش تھا۔ اگر آپ سب سے اونچی کتاب شروتی کو پڑھیں، جس کے باب نمبر 1 سیکشن نمبر 2 کی پہلی آیت یعنی ورس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے بنا کسی دوسرے کے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔ اسی طرح اس کے باب نمبر 6 کی 9ویں ورس میں لکھا ہے کہ اس خدا سے بڑا کوئی نہیں، اس کے کوئی والدین نہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے باب نمبر 4 کی 19ویں ورس میں لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی تصویر، کوئی پریتما نہیں۔ اسی طرح کے باب 32 اور ورس نمبر 3 میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس خدا کی کوئی تصویر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں۔ لڑکے کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اسے اس کے مذہب کی کتابوں سے حوالے دے رہا تھا۔ اسی طرح سے باب نمبر 40 میں لکھا ہے، وہ لوگ اندھیر کال میں جا رہے ہیں جو لوگ سبوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سبوتی سے مراد غیر فطری چیزیں جیسے آگ، پانی اور ہوا وغیرہ ہیں۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ وہ لوگ اندھیرے کال میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں سمبوتی سے مراد ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں جیسے کہ بت وغیرہ۔ تو میرے بھائی، آپ کی ان کتابوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے باپ سے اور باقی لوگوں سے سنا کہ خدا 33 کروڑ ہیں۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ 2 + 2 5 ہوتے ہیں تو آپ مان لیں گے؟ نہیں، لڑکے نے جواب دیا تھا۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2 + 2 5 نہیں بلکہ 4 ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو خدا کا علم نہیں، لوگوں نے جیسا کہا آپ نے مان لیا۔ جب آپ کے باپ نے کہا کہ خدا 33 کروڑ ہیں تو کیا آپ نے حوالہ مانگا کہ ایسا کہاں لکھا ہے؟ خاموشی، گہری خاموشی۔ یقیناً نہیں۔ تو میں نے جتنے بھی حوالے اوپر بیان کیے ہیں آپ انہیں لکھ لیں اور جا کر پڑھیں۔ یقیناً ایسا ہی لکھا ہوا ہے، خدا ایک ہی ہے اور وہ اللہ ہے۔ روحان کا لہجہ آخری بات کہتے وقت محبت سے چور ہو چکا تھا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ حانم کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کو بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ اس کا دل کیا تھا کہ وہ چیخے، چلائے اور زور زور سے روئے، دہاڑے مارے۔ اسے کس انسان سے نواز دیا گیا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ عرصے بعد آج اس نے تہجد کی نماز ادا کی تھی۔ اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بن مانگی دعا یوں قبول کر لی جائے گی۔ بے شک اس نے ایک اسکالر کی خواہش کی تھی اور وہ پوری ہو چکی تھی۔ اتنے سالوں میں اس کا خدا سے جو فاصلہ بڑھ گیا تھا وہ یک لخت سمٹا تھا۔ حانم کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ کیسے وہ اپنے اللہ کو بھول گئی تھی؟ کیسے وہ اس سے دور ہو گئی تھی؟ یہ شخص کسی مسیحا کی طرح آیا تھا جس نے حانم کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے ملا دیا تھا جس سے وہ ناراض تھی۔
اور کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ وہ بار بار ایک ہی آیت پڑھ رہی تھی، اس کا دل رو رہا تھا۔ اور نیک لوگ تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ اسے آج محسوس ہوا تھا کہ وہ کتنی قسمت والی تھی۔ کبھی کبھی زندگی ایسے موڑ لے لیتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان 5 سالوں میں حانم کی زندگی بھی اتنے موڑ لے چکی تھی کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کی زندگی میں کون سا موڑ ابدی ہے اور کون سا نہیں۔ جب سے روحان حیدر اس کی زندگی میں آیا تھا، اس نے ہر چیز کو خوبصورت پایا تھا۔ پیرس کی برف اور بارش دونوں میں اسے محبت کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ اس کے لیے ضروری ہوتا جا رہا تھا اور حانم اسے اپنی ضرورت بننے دے رہی تھی۔ ان 5 سالوں میں وہ خود سے، وقت سے، لوگوں سے اور حالات سے اتنا بھاگی تھی کہ اب تھک چکی تھی۔ اسے یاد تھا آج وہ بھی دن جب اس نے روحان حیدر سے پہلی بار فون کال پر بات کی تھی۔ اس کی آواز دل سوز تھی، اس کے بات کرنے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ کبھی کبھی حانم کو محسوس ہوتا تھا کہ اس کی ٹھہری ہوئی پرسکون آواز کے پیچھے ایک گہری شدت چھپی تھی جو اسے محسوس ہوتی تھی۔ وہ لان میں بیٹھی تھی، ٹھنڈی ہوا میں اڑتے اس کے سنہری بال جو اب پہلے کی نسبت لمبے ہو چکے تھے۔ موسم ابر آلود تھا، بارش آہستہ آہستہ شروع ہوئی اور پھر جل تھل پیدا کرنے لگی تھی۔ وہ اب لان کی جانب کھلنے والے دروازے میں کھڑی بارش کو تک رہی تھی، لیکن اس کا دھیان موبائل میں لگا ہوا تھا۔ وہ خود اسے فون نہیں کرتی تھی، بلکہ شاید وہ ہر لمحہ اس کے فون کا انتظار کرتی تھی۔ اس کی امید بر آئی تھی، موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ حانم نے دھڑکتے دل کے ساتھ فون اٹھایا تھا۔ بارش انجوائے کر رہی ہو؟ روحان کے سوال پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا؟ حانم نے حیرانی سے پوچھا۔ پیرس میں بارش ہو رہی ہے نا، جو لگاتار 3 دن تک جاری رہنے والی ہے۔ اب بارش ہو رہی ہے تو یقیناً تم اسے ہی دیکھ رہی ہوگی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، دنیا کی سب سے خوبصورت بارش کہاں ہوتی ہے؟ پنجاب یونیورسٹی میں، بے ساختہ ہی حانم کے منہ سے نکلا تھا۔ اگلے پل وہ زبان دانتوں تلے دبا چکی تھی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ پی یو کی بارش حسین لگتی تھی، لیکن اب نہیں۔ حانم نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ ایسا کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہاں کی بارش سے بہت سی خوفناک یادیں جڑی ہیں جو روح کو گھائل کرتی ہیں، حانم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ روحان ایک گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ جو برا ہوا اسے بھول جانا چاہیے۔ ہمیشہ اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کا تصور کرو، خوش رہو۔ وہ مسکرایا تھا، حانم بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے ہر چیز خوبصورت لگنے لگی تھی، یہ وہ اسے کیسے بتاتی؟ وہ اس شخص کو ہر لمحہ اپنے پاس محسوس کرتی تھی، اور محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے جو انسان کے کردار سے ہوتی ہے، اور جب محبت ہوتی ہے تو ہر چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ماسٹر مکمل ہو گیا تمہارا؟ جی، 1 سال ہونے والا ہے، حانم نے بتایا۔ کس فیلڈ میں مکمل کیا؟ جیولوجی، زمین کی اسٹڈی۔ اچھا تو یہ بتاؤ زمین کی شکل کیا ہے؟ حانم اس کے سوال پر چونک گئی تھی۔ جیوسفیریکل، حانم کا انداز سوالیہ تھا۔ گڈ، لیکن یہ تو سائنس کہتی ہے۔ اللہ نے تو زمین کو بچھا دیا ہے۔ مجھے قرآن میں زمین کے چپٹے ہونے کی نشانیاں ملی ہیں۔ وہ شاید الجھی ہوئی تھی، اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ آیت بتاؤ، کس آیت میں زمین کے چپٹے ہونے کا لکھا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں لکھا ہے، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ اس آیت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے نا کہ زمین چپٹی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ اس آیت کے آخر میں جو لفظ وحیا استعمال ہوا ہے، یہ عربی کے لفظ دحیہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب انڈے جیسی شکل۔ اور یہ انڈا عام انڈا نہیں ہے، بلکہ یہ شتر مرغ کا انڈا ہے جو اوپر اور نیچے سے فلیٹ ہوتا ہے۔ حانم سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ زمین کی تخلیق آسمان سے پہلے ہوئی، لیکن اس کو ہموار آسمان کی پیدائش کے بعد کیا گیا ہے، اور یہاں اسی حقیقت کا بیان ہے۔ اور ہموار کرنے یا پھیلانے کا مطلب ہے
کہ زمین کو رہائش کے قابل بنانے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ نے ان کا اہتمام فرمایا۔ مثلاً زمین سے پانی نکالا، اس میں چارہ اور خوراک پیدا کی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح مضبوط گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ تقریباً 1579 میں ڈاکٹر فرانسس نے پہلی زمین کی شکل کے متعلق بتایا تھا۔ انہوں نے اسے اسفیریکل بتایا تھا، جبکہ قرآن پاک میں 1400 سال پہلے زمین کی شکل کے متعلق بتا دیا گیا تھا۔ اب سمجھ آئی؟ وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ خانم نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو رہا تھا۔ عرصہ ہوا تھا اس نے قرآن کی آیات پر تدبر کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ شخص اسے واپس اسی خانم کے پاس لے کر جا رہا تھا جو ہر چیز میں لاجک ڈھونڈنے والی تھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے پتھر سے بنی سڑک پر آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کی ہڈیوں سے گزرتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ اس کا بھاری وزنی اونی کوٹ تیز ہوا چلنے کے باعث پیچھے کی جانب اڑ رہا تھا۔ بھاری چنکی ہیلز کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ تیز تیز چلنے کے باعث وہ ہانپ رہی تھی۔ خانم باہر گھوم رہی ہو کیا؟ وہ شاید اس کی پھولی آواز سے اندازہ لگا چکا تھا۔ جی، کافی عرصہ پہلے لائبریری سے کچھ کتابیں لی تھیں، انہیں واپس کرنے جا رہی ہوں۔ خانم نے بایاں ہاتھ کوٹ کی جیب میں اڑستے ہوئے بتایا۔ اس سڑک پر چلتا ہر شخص جو بول رہا تھا اور سانس لے رہا تھا، ان کے منہ سے دھواں بھاپ کی صورت نکل رہا تھا۔ آج کتابیں واپس کرنی لازمی تھیں کیا؟ اور ماہی سے کہہ دیتی وہ لائبریری چھوڑ دیتی تمہیں۔ وہ فکر مند ہو رہا تھا۔ خانم کو اسے اپنی فکر کرنا اچھا لگا تھا۔ ماہی کو کچھ کام تھا، وہ صبح ہی چلی گئی تھی۔ میں تو ٹرین میں آئی ہوں، بس یہ تھوڑا سا فاصلہ تھا جو اب پیدل طے کر رہی ہوں، وہ ہانپتے ہوئے بتا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے نتنوں سے ٹکرا کر ناک کے ذریعے اندر چلی گئی تھی۔ خانم کو لگاتار 2 چھینکیں آئی تھیں۔ الحمدللہ، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ یرحمک اللہ۔ اسے روحان کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ وہ اٹالین ریسٹورنٹ کے سامنے سے گزر رہی تھی جو کہ باہر سے بہت ہی شاندار تھا۔ خانم نے چلتے چلتے بھی پیچھے مڑ کر اس ریسٹورنٹ کو دیکھا تھا۔ وہ اسے ہمیشہ کی طرح بہت بھایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے خانم، جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ اور اس کے جواب میں یرحمک اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ خانم یکدم چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ اس نے روحان کے سوال پر غور کیا تھا، لیکن اسے یہ کلمات کہنے کی وجہ معلوم نہیں تھی۔ جب انسان چھینکتا ہے تو ملی سیکنڈز یعنی پل کے 1000ویں حصے کے لیے انسان کا دل بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم مسلمان چھینک آنے کے بعد الحمدللہ یعنی اللہ تیرا شکر ہے کہتے ہیں، اور دوسرا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے یعنی اللہ تم پر رحم کرے، اور یہی باقی نان مسلمز گاڈ بلیس یو کہتے ہیں۔ الحمدللہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ چھینک آنے کے بعد انسان کا دل دوبارہ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے شکر ادا کیا جاتا ہے، اور دوسرا انسان اللہ تم پر رحم کرے اسی لیے کہتا ہے۔ کبھی کبھی چھینکنے کے بعد انسان کافی دیر نارمل نہیں ہو پاتا تو اسے یہ دعا دی جاتی ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو چکا تھا، جبکہ خانم کے تیز قدموں کو بریک لگی تھی۔ ہر چیز جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ وہاں سے گزرتے لوگ ساکت ہوئے تھے۔ وہ سڑک کے درمیان کھڑی اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز صاف سن رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو رکتے اور پھر مسرت سے دھڑکتے پایا تھا۔ اسکارف کے نیچے سے اس کی سنہری بال ایک لٹ کی صورت میں نکل کر بار بار چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس نے ہواؤں کے شور کو سنا تھا، محسوس کیا تھا۔ سرسراتی ہوائیں اس کے اندر سے گزرتی کسی کے نام کی مالا جپ رہی تھیں۔ خانم نے پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا تھا۔ اگر ہم چھینک ہی روک لیں تو پھر تو دل نہیں بند ہوگا نا؟ خانم نے خود کو نارمل کرنے کے لیے پوچھا تھا۔ تو مسز، جو انسان ایسا کرتا ہے اس کے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے۔ چھینک بہت زور آور ہوتی ہے، اسے روکنا نہیں چاہیے۔ اف، ڈرائیں تو مت۔ خانم اس کی بات سن کر جھرجھری سی لے کر رہ گئی تھی۔ روحان اس کی بات سن کر دل کھول کر ہنسا تھا۔ خانم نے محسوس کیا تھا اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ وہ کبھی چھت پھاڑ قہقہا نہیں لگاتا تھا۔
جانے اس کے مزاج میں اتنی نفاست کہاں سے آئی تھی۔ پیرس کب آ رہے ہیں آپ؟ خانم نے بات کا رخ بدلا تھا، اسے اب سامنے لائبریری نظر آ گئی تھی۔ جب تم بلاؤ گی آ جاؤں گا۔ اس کے جانثار لہجے پر خانم مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر جلدی سے تیاری کر لیں، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں اور وہ بھی بہت جلد، وہ جیسے حکم دے رہی تھی۔ وقت براق کی رفتار سے بھاگ رہا تھا، اسے نہ دن کی خبر ہوتی اور نہ رات کی۔ اسے یاد تھا تو اتنا کہ روحان کی قرآن پاک کی آیات پر کیا گیا تدبر سننا ہوتا تھا۔ وقت بدل رہا تھا، جیسے موسم بدل رہا تھا، اور وہ بھی تو بدل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لائبریری میں داخل ہوئی تھی، اسے سامنے والی میز پر حشام بیٹھا نظر آیا تھا۔ کتنے مہینوں بعد وہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ آپ کی کتابیں، خانم نے کتابوں کو میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ حشام نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اذیت ابھری تھی، جسے خانم محسوس نہیں کر پائی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ گم ہو گئے ہیں شاید، مجھے بتایا تھا ماہی نے، اس دن آپ گھر آئے تھے، تب میں سوئی ہوئی تھی۔ جانتا ہوں۔ پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ خانم نے محسوس کیا تھا وہ پہلے سے کافی کمزور ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی نظر آ رہی تھیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بے اختیاری میں پوچھ بیٹھی تھی۔ حشام نے ایک شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ خانم کو اب محسوس ہو رہا تھا اسے حشام کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ابھی تک تو ٹھیک ہوں، زندہ ہوں، وہ زخمی مسکراہٹ لیے کہہ رہا تھا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، خانم نے سنجیدہ سے لہجے میں بتایا۔ جانتا ہوں۔ اس کے جواب پر خانم چونکی تھی۔ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ماہی نے بتایا تھا۔ حشام ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، وہ مشکل سے مسکرا پایا تھا۔ شکریہ۔ رخصتی کب ہے؟ اور تم روحان سے ملی ہو کیا؟ نہیں، ابھی نہیں ملی، شاید اگلے مہینے ملیں، ہم سوچ رہے تھے کہ اینیورسری پر ملیں۔ خانم مسکرائی تھی۔ حشام پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ آپ اتنی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی عشق کی داستانیں؟ خانم نے اس کے ہاتھ میں عشق کے 40 چراغ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا لگتا ہے، مجھے داستانیں پڑھنے کا شوق ہے، اور کچھ میرا تعلق انگلش ادب سے ہے تو شاید اسی لیے۔ حشام نے جس یونیورسٹی سے خود پڑھا وہ اب وہاں انگلش کا پروفیسر تھا۔ اسٹوڈنٹس، خاص طور پر لڑکیاں، اس کی شخصیت کی گرویدہ تھیں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ پڑھیں، میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ اٹھی تھی۔ اللہ حافظ۔ حشام کے الفاظ پر خانم نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسے واقعی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ حشام اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ذہن سے اتر جاؤ، میں تمہیں عمر بھر دعا دوں گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ سادہ سی شلوار قمیص پہنے، سنہرے بالوں کی آبشار ایک بار پھر سے کمر پر پھیل گئی تھی۔ اس نے اب بال کٹوانے بند کر دیے تھے۔ روحان کو لمبے بال پسند تھے۔ اس کی ذات میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہ پہلے والی خانم بنتی جا رہی تھی۔ وہ پھر سے نکھر گئی تھی۔ جو زردیاں اس کی رنگت میں گھل گئی تھیں وہ پھر سے ختم ہو گئی تھیں۔ عورت کی خوبصورتی، دلکشی اور نزاکت مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جتنا اسے خوبصورت کہتا ہے وہ ہوتی جاتی ہے۔ وہ جتنی اس پر توجہ دیتا ہے وہ اتنی ہی نکھرتی جاتی ہے اور دلکش ہو جاتی ہے۔ اور جب مرد عورت کو نظر اندازی اور بیگانگی کی موت مارتا ہے، عورت کے حسن کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی خوبصورتی جیسے بدصورتی میں بدل جاتی ہے۔ اس کا حسن ماند پڑ جاتا ہے، جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی مرد کی لا تعلقی، اس کی لاپرواہی عورت کو کھا جاتی ہے۔ وہ گلنے سڑنے لگتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے۔ خانم کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ نکھرتی جا رہی تھی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے محبت ہو گئی تھی۔ اب اسے اقرار کرنا تھا، جو بہت ہی مشکل مرحلہ تھا۔ شام 5 بجے کے قریب ماہی آفس سے نکلی تھی۔ اس کا آفس 8ویں منزل پر تھا۔ وہ لفٹ میں داخل ہوئی تھی، اسے گھر جلدی پہنچنا تھا۔ لفٹ میں اس کے علاوہ ایک اور انسان بھی تھا جو دوسری جانب چہرہ کر کے کھڑا ہوا تھا۔
سردیوں میں دن چھوٹے ہونے کے باعث رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کچھ سیکنڈز ہی گزرے تھے اسے لفٹ میں داخل ہوئے، اچانک وہ لڑکا جو دوسری جانب رخ کر کے کھڑا تھا وہ پلٹا اور ہاتھ میں پکڑی بوتل سے ماہی کے چہرے پر اسپرے کیا تھا۔ ماہی نہ تو اس شخص کو دیکھ پائی تھی اور نہ ہی کچھ سمجھ پائی تھی۔ وہ کچھ ہی پلوں میں بے ہوشی کی دنیا میں جا پہنچی تھی۔ حشام کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے میز کی ڈراز سے میڈیسن نکال کر کھائی تھی۔ اس سے پہلے وہ سونے کے لیے لیٹتا اس کے موبائل پر بیل ہوئی تھی۔ کوئی انجانا نمبر تھا۔ حشام نے کچھ سوچتے ہوئے فون اٹھایا تھا۔ اگر اپنی محبوبہ کی زندگی چاہتے ہو تو بنا کوئی چالاکی کیے میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جاؤ، ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا گیا تھا۔ ہیلو، کون؟ شام حیرانی سے بولا تھا، لیکن دوسری طرف سے فون بند ہو چکا تھا۔ حشام کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھری تھیں۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال حانم کا آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور سوچتا، بپ کی آواز سے اس کے موبائل پر ایک MMS آیا تھا۔ وہ ایک ویڈیو تھی، ماہی کی ویڈیو۔ اسے کرسی سے باندھا گیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، کون ہو تم؟ وہ چلا رہی تھی۔ حشام کا سانس جیسے اٹک سا گیا تھا۔ اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ ایڈریس نیچے لکھا ہوا تھا۔ ماہی کو اغوا کرنے والے نے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے اکیلا اس جگہ پر بلایا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ضیاء جبیل پیرس میں معاشیات پڑھنے آیا تھا۔ خوبرو وجیح شخص جو جلد ہی کلاس میں موجود لڑکیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا تھا۔ مشرقی مرد ویسے بھی مغربی عورتوں کی شروع سے کمزوری رہے ہیں۔ ایسے میں مارتھا جو کہ ایک عیسائی لڑکی تھی، وہ ضیاء جبیل پر بری طرح سے دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ اسے لیکچر کے دوران، کلاس سے باہر، غرض کے ہر جگہ پہ جہاں وہ پایا جاتا تھا فرصت سے دیکھتی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، ذہین تھی اور کلاس کی ٹاپر لڑکی تھی۔ اس کی ضیاء جبیل سے دیوانگی بڑھتی جا رہی تھی اور اسی وجہ سے پڑھائی متاثر ہونے لگی تھی۔ مارتھا کی بڑھتی ہوئی الفت ضیاء سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ بھی اس کی انکہی محبت میں گرفتار ہونے لگا تھا۔ مارتھا کی اپنے لیے دیوانگی دیکھ کر وہ کبھی کبھی حیران ہوتا تھا، اور بہت جلد دونوں کی یک طرفہ محبت اقرار کے بعد ایک رشتے میں بن گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور 1 سال بعد دونوں نے شادی کر لی تھی۔ انہی دنوں ضیاء سے پوچھے بغیر گھر والوں نے اس کا رشتہ سیدہ خدیجہ سے کر دیا تھا۔ جب ضیاء نے گھر اپنی پسند اور شادی کا بتایا تو سید حویلی میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ اسے مارتھا کو طلاق دینے کا کہا گیا۔ اسے کہا گیا کہ ایک عیسائی لڑکی کو کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ اسے جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ وہ بزنس کی دنیا میں بہت آگے جانا چاہتا تھا، اور بالآخر اس کا خاندان جیت گیا اور محبت ہار گئی۔ ضیاء جبیل نے مارتھا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب مارتھا نے یہ سنا تو وہ پاگل ہو گئی تھی۔ اس نے ضیاء کی بہت منتیں کی تھیں کہ وہ اسے طلاق نہ دے، بھلے چھوڑ کر چلا جائے، لیکن کبھی اسے طلاق نہ دے۔ ضیاء جبیل کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہو گئی تھی، لیکن وہ اسے وہ محبت نہیں دے پایا تھا جو وہ مارتھا سے کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آج بھی سیدہ خدیجہ یعنی بی جان سے غافل تھا۔ اس نے مارتھا کو طلاق نہیں دی تھی، لیکن پھر اس سے کوئی رشتہ نہیں رکھا تھا۔ اس نے مارتھا کے اکاؤنٹ میں ایک بہت بڑی رقم جمع کروا دی تھی، جو ان کے بیٹے یعنی جارڈن کی پرورش میں کام آتی۔ وہ وقت کے ساتھ مارتھا کو بھولا تھا یا نہیں، لیکن مارتھا اسے ایک پل کے لیے بھی نہیں بھول پائی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی، جب تک زندہ رہی، ضیاء جبیل سے وفا کرتے گزاری تھی۔ وہ اس کے دکھ میں گھل گھل کر دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن ضیاء کو نہیں بھول پائی تھی۔ جارڈن نے اپنی ماں کو پل پل مرتے دیکھا تھا، اور اس چیز نے اسے سید جبیل کے خاندان سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حشام اس فون کال کے بعد بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے اس کا نام لے کر خاص طور پر بلایا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی پیرس میں تو کیا کہیں بھی کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں تھی، پھر کون تھا وہ جس نے ماہی کو اغوا کر کے اسے ٹریپ کیا تھا؟ اسے اپنے سر میں درد کی لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد وہ اٹھا اور اس شخص کے دیے گئے پتے کی طرف گاڑی بڑھا دی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے ماہی کو نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو جنگلی انسان؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ماہی چلا چلا کر پوچھ رہی تھی۔
وہ اس شخص کو پہچان گئی تھی جس نے پہلے ماسک پہنا تھا، اور اب وہ اسے اتارے پرسکون سا ماہی کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ جارڈن تھا، ایک باکسر جو عام روٹین میں بھی کسی سے لڑتا تھا تو ہڈی پسلی توڑ کر ہی سکون لیتا تھا۔ ایلا نے اسے جنگلی کا نام دیا تھا، جو کہ کافی حد تک درست بھی تھا۔ چلاؤ مت، تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تمہارے بوائے فرینڈ سے ہے، جارڈن نے غصے سے جواب دیا تھا۔ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، ماہی نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، تو پھر حشام جبیل بھائی ہے کیا تمہارا؟ جارڈن نے چھت پھاڑ قہقہا لگایا تھا۔ اس کی بات سن کر ماہی کا چہرہ فق ہوا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ حشام؟ حشام سے کیا دشمنی ہے تمہاری؟ ماہی کو اس جنگلی انسان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس کا نازک سا دل کانپ رہا تھا۔ پتہ چل جائے گا تمہیں۔ جارڈن اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ کچن میں آیا تھا، فریج سے جوس کی 2 بوتلیں نکالی تھیں اور انہیں لے کر واپس لاؤنج میں آیا تھا۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کچھ دیر میں پہنچ جائے گا یہاں، وہ پرسکون سا بتا رہا تھا۔ ٹھنڈ میں بھی ماہی کے چہرے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ جارڈن غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی کے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ وہ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ماہی کی طرف بڑھا تھا۔ مجھے یقین ہے تم بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گی، کیونکہ تمہارا محبوب ادھر ہی آ رہا ہے۔ میری طرف مت آؤ، دور رہو، ماہی چلائی تھی۔ جارڈن پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے ماہی کے ہاتھ کھولے تھے اور اسے رسیوں کی قید سے آزاد کیا تھا۔ ماہی نے آزاد ہوتے ہی ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا تھا۔ جانور ہو تم، وہ چلائی تھی۔ جارڈن کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ جب سے ماہی کو لایا تھا اس نے ماہی سے کوئی بدتمیزی اور غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی اور نہ اسے مارا تھا۔ جارڈن نے مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کیا تھا۔ ماہی ایک مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی تھی۔ وہ جلدی سے واقعات و حادثات سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی۔ جیسے جیسے اس کے دماغ سے غنودگی کا اثر ختم ہو رہا تھا، ویسے ویسے اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ پی لو۔ وہ جوس کی بوتل کرسی کے ساتھ والے میز پر رکھ کر واپس اپنی جگہ پر جا چکا تھا۔ ماہی حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے رویے کو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس جگہ سے بھاگ نہیں سکتی تھی، اور ایسی کوشش کر کے وہ اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غور سے جوس پیتے جارڈن کو دیکھ رہی تھی جس کے انداز میں ایک اطمینان، البتہ آنکھوں میں گہری نفرت اور غصہ تھا۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہانی بچے، کیا تمہاری ماہی بچے سے بات ہوئی؟ وہ اب تک گھر نہیں آیا، فون بند جا رہا ہے اس کا۔ لوسی ماں پریشانی سے ہانم کے کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ نہیں لوسی ماں، میری کوئی بات نہیں ہوئی، ہانم نے جواب دیا تھا۔ لوسی ماں کی بات سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے میرا بچہ، کبھی بنا بتائے گھر سے اتنی دیر باہر نہیں رہتا۔ آپ پریشان مت ہوں لوسی، لوسی ماں میں اس کا نمبر ملاتی ہوں، میٹنگ میں ہوگی، آ جائے گی، ہانم نے انہیں تسلی دی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے بچے، خدا سب ٹھیک کرے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ آرام کریں، میں کچھ کرتی ہوں۔ ہانم کی بات سن کر لوسی ماں چلی گئی تھی، لیکن ہانم پریشانی سے ماہی کا نمبر ملا رہی تھی۔ حشام جب جارڈن کے دیے گئے پتے پر پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا، ساحل سمندر کے قریب، جہاں گھر ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ وہ گاڑی گھر کے باہر کھڑی کر کے اندر گیا تھا۔ گیٹ کھلا تھا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنی نہیں ماہی کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا، ساکت رہ گیا تھا۔ سامنے کرسی پر ماہی بیٹھی تھی اور صوفے پر جارڈن، جس کے ہاتھ میں پسٹل تھا اور اس کا رخ حشام کی طرف تھا۔ ویلکم مائی بردر، ویلکم، جارڈن ٹھٹائی سے ہنسا تھا۔ حشام اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج سے پہلے کبھی جارڈن سے نہیں ملا تھا، وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ حشام، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ جائیں یہاں سے۔ ماہی اپنا ضبط کھو بیٹھی، وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ یقیناً تم مجھے نہیں جانتے ہوگے، لیکن میں اچھے سے جانتا ہوں تمہیں،
حشام جبیل، لیکن کوئی بات نہیں، آج تم مرنے سے پہلے سب جان جاؤ گے۔ جارڈن کی آنکھوں میں گہری صفائی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ جارڈن کے اشارے پر حشام صوفے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ جارڈن اس سے نفرت کیوں کرتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ میں ہوں جارڈن جبیل، ضیاء جبیل کا بیٹا، بدقسمتی سے تمہارا سوتیلا بھائی۔ حشام کو لگا تھا جیسے گھر کی عمارت اس کے اوپر گر گئی ہو۔ وہ حیرت سے گنگ جارڈن کو دیکھ رہا تھا۔ یقین نہیں تو اپنے باپ سے پوچھ لو، سب پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکرایا تھا، زخمی مسکراہٹ۔ جارڈن نے اپنے پاس صوفے پر رکھے بڑے سے ڈبے سے کچھ نکالا تھا اور پھر اسے حشام کی طرف پھینکا۔ یہ دیکھو، دیکھو سب۔ وہ مارتھا اور ضیاء کی تصویریں تھیں، کچھ شادی سے پہلے کی اور کچھ بعد کی اور کچھ شادی کی۔ حشام پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا جسے وہ مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ یہ دیکھو، یہ نکاح نامہ کورٹ میرج کا۔ جانتے ہو میری ماں مارتھا ساری عمر تمہارے باپ کی بے وفائی کی وجہ سے روتی رہی، وہ گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ میں نے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزاری ہے۔ مجھے انتہا کی نفرت ہے تم سب سے، تمہارے خاندان سے۔ جب وہ محبت نبھا نہیں سکتا تھا تو کیوں میری ماں کو برباد کیا؟ آخر کیوں؟ وہ چلایا تھا۔ جارڈن کی آنکھوں میں نمی جبکہ لہجے میں اذیت تھی۔ اس کے چلانے سے ماہی ڈر گئی تھی جبکہ حشام تو زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ اس کا باپ اس کی بی جان کو کیوں نظر انداز کرتا تھا۔ جتنی اذیت اس وقت جارڈن کے اندر پھیلی تھی اتنی ہی حشام کی رگوں میں بھی اتری تھی۔ اس نے اپنے بابا سائیں کی زندگی کا یہ رخ تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تمہارے باپ نے مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز چھینی ہے، میرا واحد سہارا، میری ماں، اور آج میں تمہیں مار کر اپنا بدلہ لوں گا ضیاء جبیل سے۔ بہت پیار کرتا ہے نا وہ تم سے، آج میں اس سے اس کی قیمتی چیز چھینوں گا۔ وہ بے رحم ہوا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے جارڈن، ماہی چلائی تھی۔ بہت پیار کرتے ہو تم دونوں ایک دوسرے سے، ہے نا؟ جارڈن نے ماہی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا۔ حشام نے ماہی کو دیکھا تھا اور پھر نظریں چرا گیا تھا۔ موت جس انسان کا انتظار کر رہی ہو، تم اسے کیا مارو گے جارڈن؟ حشام بولا تو اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن تھی۔ جارڈن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اور میں ماہی سے محبت نہیں کرتا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسے جانے دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ میرا خاندان تمہارا گناہ گار ہے، ماہی کا نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم کہو گے اور میں مان لوں گا؟ جارڈن نے قہقہا لگایا تھا۔ بہت بار تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا ہے، تم ماہی کے گھر بھی آتے جاتے رہے ہو، مجھے بے وقوف سمجھا ہے کیا؟ غصہ انسان سے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لیتا ہے۔ اگر تم غور کرتے تو جان لیتے۔ میں یہاں تم دونوں کی بکواس ہرگز سننے والا نہیں۔ تم تو مرو گے حشام جبیل، مجھے تبھی سکون ملے گا جب تم مرو گے۔ اس نے پسٹل کا رخ حشام کی طرف کیا تھا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ماہی حشام کی طرف لپکی تھی۔ جارڈن نے ٹریگر پر انگلی رکھی تھی۔ نہیں جارڈن، تم ایسا نہیں کرو گے۔ ماہی رو دی تھی۔ وہ حشام کے آگے کھڑی تھی۔ ماہی کو حشام کے لیے تڑپتا دیکھ کر ایک بار پھر جارڈن کے اندر اذیت پھیلی تھی۔ موت تو برحق ہے ماہی، اگر اسی طرح لکھی ہے تو اسی طرح صحیح۔ حشام نے ماہی کا بازو پکڑ کر اسے سائیڈ پر کیا تھا اور خود چلتا جارڈن کے سامنے آیا تھا۔ اگر میری موت سے میرے باپ کا گناہ جو کہ انہوں نے مجبوری میں کیا مٹ جائے گا اور تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی، مارتھا ماں کی روح کو سکون مل جائے گا، تو مار دو مجھے۔ حشام کا لہجہ حتمی تھا۔ جارڈن نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ حشام نے اس کی ماں کو ماں کہا تھا۔ وہ رشتوں کو خود سے بڑھ کر عزت دینے والا شخص تھا۔ ایک پل کے لیے جارڈن کا دل بدلا تھا، لیکن دوسرے ہی پل اس نے پسٹل کو حشام کی پیشانی پر رکھا تھا۔ نہیں جارڈن، پلیز معاف کر دو، حشام کو کچھ مت کہنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ ماہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔
تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ہمیں جانے دو، حشام کو کچھ مت کہو، حشام میری زندگی ہے، تم کہو تو میں تمہارے پاؤں پکڑ لیتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاؤں کی طرف جھکی تھی، اور کوئی اپنی محبت کے لیے یوں نہ رویا ہوگا۔ جارڈن اسے اپنے پاؤں کی طرف جھکتا دیکھ کر تڑپ کر پیچھے ہوا تھا۔ اسے روتی ہوئی ماں ہی میں مارتھا نظر آ رہی تھی۔ وہ جب بھی اپنے باپ کو مارنے کی بات کرتا تھا، مارتھا ایسے ہی روتی تھی۔ وہ اسے کہتی تھی کہ نفرت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، محبت کرنا سیکھو۔ لیکن سارے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اسے محبت نہیں ملی تھی۔ جتنی محبت ماہی حشام سے کرتی تھی، اتنی ہی مارتھا ضیا سے کرتی تھی۔ ماہی تم مت رو، میں یہاں سے تمہیں محفوظ تمہارے گھر پہنچاؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ حشام نے پہلی بار اسے تم کہہ کر بلایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے مارنے کے بعد تم ماہی کو صحیح سلامت اس کے گھر پہنچاؤ گے۔ حشام کے الفاظ پر ماہی تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں جارڈن، پلیز پلیز ہمیں جانے دو، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ ہے۔ اور جارڈن کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ وہ حشام کو مار کر ایک اور مارتھا کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کبھی اپنی زندگی میں کمزور نہیں پڑا تھا، مارتھا کے سامنے کمزور پڑتا تھا، اپنی ماں کے سامنے، اور آج پہلی بار وہ کسی اور عورت کے سامنے کمزور پڑا تھا، ماہی کے سامنے۔ اس کے آنسو ماہی کو تکلیف دے رہے تھے۔ اس نے تو ماہی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، اس نے اپنے دل کو کرلاتے ہوئے پایا تھا۔ جاؤ یہاں سے۔ وہ صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں یہاں اکیلے نہیں رہنا چاہیے جارڈن، تمہیں بابا سائیں سے ملنا چاہیے، حشام نے کہا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ چلایا تھا۔ چلیں حشام، ماہی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے گھر سے نکل آئے تھے۔ سارے راستے وہ گاڑی میں روتی آئی تھی۔ حشام اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے ماہی کو چپ کروائے۔ بے شک آج اسے بھی بہت بڑا جھٹکا لگا تھا، اس کا اپنا دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ لیکن ماہین پلیز چپ ہو جائیں، مت روئیں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میری وجہ سے یہ سب ہوا۔ وہ معذرت کر رہا تھا۔ ماہی کو اس کا ماہین کہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو یقیناً وہ بہت خوش ہوتی، لیکن اس وقت وہ لوگ موت کے منہ سے آئے تھے۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا نا تو میں مر جاتی حشام، میں تھک گئی ہوں خود سے لڑتے لڑتے، مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے۔ وہ رو دی تھی۔ حشام کو بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ نازک سی ماہی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گھر والے ماہی کے لیے کبھی نہ مانتے، اور اگر مان بھی جاتے تو اس کا حال مارتھا جیسا ہوتا، اور وہ ماہی کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، خاص کر اب جب بی جان نے اس کا رشتہ سارا سے پکا کر دیا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے پھنسا ہوا تھا۔ حشام نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں اور انگوٹھے کی مدد سے اپنے سر کو سہلایا تھا۔ ایسا کچھ ہوا تو نہیں نا؟ پلیز آپ رونا بند کریں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، حشام نے مشکل سے کہا تھا۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا اور پھر رونا بند کر دیا تھا۔ گاڑی میں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ مجھے اچھا لگا جان کر کہ میرا ایک بھائی بھی ہے، کاش وہ بھی مجھے قبول کر لے۔ حشام نے پہلی بار ماہی کے سامنے اپنے دل کی کوئی بات کی تھی۔ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں حشام؟ کیوں؟ ماہی کو ایک بار پھر سے رونا آیا تھا۔ دنیا کا ہر انسان اچھا ہوتا ہے ماہین، بس فرق یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں اس کے علاوہ کسی اور کی اچھائی نظر نہیں آتی۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ماہی بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ ہم کب سے پریشان ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی ماہی گھر میں داخل ہوئی تھی تو ایلا اس پر بگڑی تھی۔ لاؤنج میں حلیمہ بی، لوسی ماں، ایلا اور حانم پریشانی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ میں حشام کے ساتھ تھی، ماہی نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجن کا شکار ہو گئی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن بتا دینا چاہیے تھا نا، ہم سب اتنا پریشان ہو گئے تھے، حانم نے فکر مندی سے کہا تھا۔ موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لیے موبائل بند تھا، مجھے نیند آئی ہے، میں سونے جا رہی ہوں، ماہی سپاٹ لہجے میں کہتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ وہ سب حیرت سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ شکر ہے ماہی بچہ ٹھیک ہے،
سب اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گیا ہے۔ لوسی ماں کے کہنے پر ایلا اور ہانم اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ 18 جنوری۔ آج کی صبح پیرس کی سب سے حسین ترین صبح تھی، خاص طور پر ہانم کے لیے۔ آج وہ اپنے روحان سے ملنے والی تھی۔ آج ان کی شادی کی پہلی اینیورسری تھی۔ وہ صبح 6 بجے کی فلائٹ سے پیرس پہنچنے والا تھا اور ہانم اس کا استقبال کرنے والی تھی۔ اس نے خوبصورت سی جگہ پر جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہوتا تھا روحان کا ویلکم کرنا تھا۔ سفید برف سے بچھی قالین پر گول میز کے گرد 2 خوبصورت کرسیاں رکھے، برف کے قالین پر سرخ گلاب بچھائے۔ اس نے اس جگہ کو طلسماتی بنا دیا تھا۔ وہ خود بھی سرخ و سفید رنگ کی میکسی پہنے ہوئے تھی، سفید رنگ کا اونی کوٹ جس سے اس کا نازک وجود چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک گڑیا لگ رہی تھی، سر پر خوبصورتی سے حجاب کیا گیا تھا۔ اسے حسین اس کی خوبصورتی اور مسکراہٹ بنا رہی تھی۔ وہ آج خوش تھی، انتہا کی خوش۔ اسے ہر چیز مسکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر چائے اور ناشتے کا سامان رکھا تھا۔ روحان نے سیدھا ایئرپورٹ سے یہاں آنا تھا۔ وہ دونوں ناشتہ ایک ساتھ کرنے والے تھے۔ احساس محبت کا میری ذات پر رکھ دو، تم ایسا کرو، ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دو۔ معلوم ہے دھڑکن کا تقاضا بھی ہے، لیکن یہ بات کسی خاص ملاقات پہ رکھ دو۔ یوں پیار سے ملنا بھی مناسب نہیں لگتا، یہ خواب کا قصہ ہے، اسے رات پہ رکھ دو۔ اظہار ضروری ہے تو پھر کہہ دو زباں سے، یہ دل کی کہانی ہے، روایات پہ رکھ دو۔ یہ پیار کی خوشبو میں نیا رنگ بھرے گا، ایک پھول اٹھا کر میرے جذبات پہ رکھ دو۔ ہر وقت تمہارے ہی تصور میں رہوں میں، جادو سا کوئی میرے خیالات پہ رکھ دو۔ ایک میں کہ میرے شہر میں بارش نہیں ہوتی، ایک تم کہ ملاقات کو برسات پہ رکھ دو۔ مانوں گی سحر تب ہی کہ جب بات بنے گی، اس بار میری جیت میری مات پہ رکھ دو۔ اس نے خوبصورت الفاظ کو میز پر رکھی خوبصورت سی نوٹ پیڈ پر لکھا تھا، جس پر اس نے آج کا دن، تاریخ اور وقت لکھا تھا۔ یہاں پر کہیں کہیں اسے لوگ نظر آ رہے تھے جو یقیناً کپل تھے اور ناشتے کی غرض سے آئے تھے۔ یہ ایک اوپن ریسٹورانٹ تھا جسے آئس ریسٹورانٹ کا نام دیا گیا تھا۔ وجہ یہاں کی سفیدی تھی۔ ایک تو بنا اس طرح تھا اور دوسرا یہاں ہر چیز کرسٹل کے برتنوں میں پیش کی جاتی تھی۔ ہانم نے اپنا میز سب سے الگ اور دور بک کروایا تھا۔ ہانم نے موبائل میں وقت دیکھا تھا، 8 بج چکے تھے، وہ پہنچنے والا تھا۔ ہانم نے اپنے دل کو بہت تیزی سے دھڑکتے پایا تھا۔ گڈ مارننگ مسز ہانم روحان، وہی سحر انگیز آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہانم کو اپنا سانس اٹکتا ہوا محسوس ہوا تھا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی اور پلٹ کر دیکھا تھا۔ یقیناً وہ اس کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی ہانم کی نظر روحان کے چہرے پر پڑی تھی، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے خود کو پیرس کی برف میں دفن ہوتا محسوس کیا تھا۔ میری دعا ہے کہ جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ اس نے کتنی شدت سے دعا کی تھی، اور آج 6 سال بعد وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، زندہ، صحیح سلامت، جسے اس نے 5 سال پہلے مرا ہوا تصور کر لیا تھا۔ ہانم کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں روحان بن حیدر جبیل، وہ مسکرا کر کہتا ہانم کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں، ہانم کے چہرے پر بے یقینی سی پھیلی تھی۔ ہانم میری بات سنو۔ وہ شاید اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک قدم اور اس کی طرف بڑھا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ! ہانم چلانا چاہتی تھی لیکن آواز جیسے دم توڑ گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں برف پہ چل رہی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑا رہی تھی اور پھر وہ پلٹی۔ اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں عافیت جانی تھی۔ وہ اس شخص سے دور چلی جانا چاہتی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی، فاصلہ بڑھ رہا تھا۔ سفید برف پر اس کے جوتوں کے نشان واضح تھے۔ کچھ دیر بعد روحان کا سکتہ ٹوٹا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ حانم کا ریئیکشن کچھ ایسا ہی ہوگا۔ جیسے ہی وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا، حانم کے پیچھے بھاگا تھا۔ حانم رک جاؤ، میری بات سنو، پلیز رک جاؤ، اس نے خود کو چلاتے پایا تھا۔ حانم اب شہر میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ اندھوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ اس نے اپنے دماغ کو سن پایا تھا، اور اسی پاگلوں والی حالت میں وہ دائیں طرف سے آتی ایک تیز رفتار سائیکل سے ٹکرا گئی تھی جسے ایک 17 سال کا لڑکا چلا رہا تھا۔ وہ نیچے گری تھی۔ حانم نے اپنے دماغ کو گھومتے پایا تھا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، اور ایسا ہی اندھیرا روحان کو اپنی زندگی میں چھاتا محسوس ہوا تھا جب اس نے حانم کو سڑک پر گرے پایا تھا اور اس کی پیشانی سے خون نکل رہا تھا۔ حانم! وہ پوری قوت سے چلایا تھا اور پھر تڑپ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔